अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक में मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और आज 1 मई मज़दूरों का आलमी दिन शिकागो के उन मज़दूरों की याद में मनाया जा रहा है जिन्होंने अपने खून का नजराना देकर दुनिया में मज़दूरों के पहले कवायद मंजूर करवाए थे। क्या ये कवायद तीसरी दुनिया के मज़दूरों को भी अमल दरामद होता है, इन कवायद का तीसरी दुनिया के मज़दूरों पर? और आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मज़दूरों की क्या हालत ज़ार है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा जो मुझे बड़ा पसंद है इस दिन की मुनासबत से। हाथ पाँव बताते हैं कि मज़दूर हूँ मैं, हाथ पाँव बताते हैं कि मज़दूर हूँ मैं, और मलबूस भी कहता है कि मजबूर हूँ मैं। साल सारा तो गुमनामी में कट जाता है, 1 मई को ये लगता है कि मशहूर हूँ मैं। योम मज़दूर है, छुट्टी है, मेरा फाका है। योम मज़दूर है, छुट्टी है, मेरा फाका है, फिर भी ये दिन तो मनाऊंगा कि मज़दूर हूँ मैं। आज इस अहम दिन पे मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको मैंने अपनी जर्नलिज़म के कैरियर के दौरान मज़दूर का जब भी ज़िक्र हुआ, मज़दूर की तंजीम का जब भी ज़िक्र हुआ, तो जो सबसे बड़ा नाम मैंने सुना, जो सबसे बड़ा नाम मेरे ज़हन में सबसे पहले आया, जिसको मैंने हमेशा वर्कर की बात करते हुए रोडों के ऊपर देखा, और फिर मैंने ये भी देखा कि 1 मई को हमारे प्रेस क्लब के अंदर कलम के मज़दूरों की जब बात होती है तो उसमें भी वो आके खड़े होते हैं, कलम के मज़दूरों के साथ भी खड़े होते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी शनाख्त CDA के मज़दूर के हकूक़ के लिए जानी जाती है। मेरी मुराद चौधरी यासीन साहब से है, जिन्होंने 5 मरतबा रेफरेंडम जीता है CDA का, और इस वक्त भी वो CDA मज़दूर यूनियन जो है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, चौधरी यासीन ग्रुप है उनके नाम से। और इसके अलावा वो पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के अब सरपरस्त आला हैं, इससे पहले वो सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ बिल्डिंग एंड वुड वर्क्स के सदर भी हैं। भट्टा खश्त पे जो मज़दूर काम करते हैं, कॉटन वर्कर्स हों, जितनी भी पाकिस्तान में सनफ़ है मज़दूरों की, उनके ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ इस अहम दिन पे के मौके पे मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। चोई साहब, आप की शख्सियत यहाँ इस्लामाबाद में तो शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जो आपके नाम से वाकिफ़ ना हो, और आपका जो रेफरेंडम होता है वो भी मेरा ख्याल है कौमी असम्बली के इलेक्शन से भी बड़ा होता है, और आप पे वर्कर बड़ा ट्रस्ट करता है। आप ने 5 टाइम रेफरेंडम जीता है और मैंने आपको वर्कर की स्ट्रगल करते हुए देखा है। ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, CDA में आपने कब ज्वाइनिंग दी, कब आपको ये ख्याल आया कि वर्कर के हकूक़, आप खुद एक मज़दूर रहे, तो तंजीम कैसे रजिस्टर हुई, कैसे? ज़रा अपनी स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी चौधरी आसिफ बशीर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आलमी मज़दूर डे के मौके पे मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं मज़दूरों के हवाले से वो अज़ार ख़याल कर सकूं। तो मैं जियो की मैनेजमेंट का भी शुक्रगुज़ार हूं। तो इस सिलसिले में मैं अपने बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 1967 में 31/12/1967 को मैंने मैट्रिक करने के बाद CDA में मैंने वर्क चार्ज स्टाफ होता था, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिली बतौर इंक्वायरी क्लर्क, इक्वल टू LDC। यानी 60 साल इस बात को हो गए, 31 दिसंबर 1967। बिल्कुल 60, तो तकरीबन 60 साल होने वाले हैं इस बात। तो मैंने जब देखा तो मेरी पहली तैनाती ये जो ओल्ड नेवल हाउस बिल्डिंग है जहाँ आजकल CDA का दफ्तर है या मेयर का दफ्तर था, यहाँ पे वजारत ख़ारजा का दफ्तर था, तो वहाँ मेरा शोबा इलेक्ट्रिकल था, तो मैं वहाँ पे तैनात हुआ। तो मैंने देखा कि मज़दूर जितने भी हैं, मुलाज़मीन वर्क चार्ज हैं, विदाउट किसी नोटिस के ज़ुबानी उनको निकाल दिया जाता है। आधा घंटा लेट आने पे कोई उनकी दलील कबूल नहीं की जाती कि बस नहीं मिली। तो मैंने इसको महसूस किया, तो मेरे साथ जो लोग काम करते थे मैंने उनसे बात की कि क्या CDA में आज, तो उसी दौरान एक जजमेंट आई, नवाए वक्त में छपी, जस्टिस शफीउर रहमान की, भट्टा खश्त के मज़दूरों के हवाले से, उनके राइट्स के बारे में। तो मैंने कहा अगर उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है तो क्या CDA में ट्रेड यूनियन नहीं आ सकती? तो मेरे एक साथी थे, मैं बिल्कुल उनका नाम लूँगा, सूफ़ी सुल्तान, जो पहले जनरल सेक्रेटरी भी बने फिर।
تو انہوں نے کہا کہ راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں وہ جو ہمارے آج کل اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ کے چیئرمین، وہ ینگ تھے، بڑے ٹاپ کے لائق تھے جی، وہ پریزیڈنٹ بھی تھے پنڈی بار کے. انہوں نے کہا کہ میرا ان سے تعلق ہے، ہم ادھر چلتے ہیں. جب ان سے بات کی تو راجہ صاحب نے سی ڈی اے آرڈیننس پڑھا اور اس نے کہا کہ سی ڈی اے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، سی ڈی اے کے اندر بالکل ٹریڈ یونین بن سکتی ہے، یہاں پہ آئی آر اے کا اطلاق ہے، لیکن سینٹرل گورنمنٹ کے جو وفاقی ملازمین ہیں وہ نہیں وہاں بنا سکتے. تو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، رہنمائی دی. اس طرح پھر ہم نے ٹریڈ یونین بنائی اور پہلا جو اجلاس ہوا وہ شکر پڑیاں پہ ہم نے کیا، کیونکہ سی ڈی اے میں سختی اتنی تھی کہ لوگ خوفزدہ تھے، ورک چارج سے ٹیمپریری تھے کہ ہمیں نوکریوں سے نکال دیا جائے گا. یعنی آپ لوگوں نے چھپ کے ایک میٹنگ کی شکر پڑیاں. اچھا، اس زمانے کا شکر پڑیاں تو بڑا ڈفرینٹ ہوگا، پورا اسلام آباد ہی بڑا ڈفرینٹ، بہت بڑا. تو خیر آپ نے کیا میٹنگ کی چوائس؟ اچھا، اس میں ہم نے ٹریڈ یونین تنظیمی جو معاملات تھے اس میں ہم نے عہدیداروں کا چناؤ کیا، اور اس میں صوفی سلطان صاحب جو پہلے سیکرٹری جنرل بنے، اور باقی اسی طرح بالحاظ عہدہ ہم نے سارے بنا کے تنظیم. تو پھر ہمیں لاہور جانا پڑا، ایک ہی دفتر تھا لیبر کا، وہ لاہور میں تھا. وہاں سے الحمدللہ سی ڈی اے ورکر یونین کے نام سے، یہ 69 کی میں بات کر رہا ہوں، 1969 میں سی ڈی اے ورکر یونین جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گئی. اور چونکہ ون یونین کی بنیاد کے اوپر ایک یونین تھی، وہ سی بی اے ڈکلیئر ہوئی. اور پھر یہ جو لال مسجد ہے مشہور ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا اتوار سنڈے بازار لگتا ہے، اس وقت ہم نے گراؤنڈ میں بہت بڑی پہلی جنرل میٹنگ کہہ لیں، جلسہ کہہ لیں کیا، اور اس کی صدارت راجہ ظفر الحق صاحب نے کی. تو میں اس کا کریڈٹ جو ہے یہاں پہ جو سی ڈی اے کے ملازمین کو یونین، وہ راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں ان کی رہنمائی میں ہم نے یہ قائم کیا، اور انہوں نے پہلی صدارت کی. اس کے بعد سے لے کے آج تک میں ایک کارکن کی حیثیت سے سی ڈی اے میں کام کر رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں. اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حالات بدلے، قوانین بدلے، تو پھر لیبر قوانین میں صرف اس وقت ایک کانفرنس ہوئی، لیبر کانفرنس، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا. مشکل دور تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اتنے فوجی جو تھے وہ وہاں قید تھے. تو ان مشکل حالات میں بھی میں یہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی الیکشن میں کہ میں مزدوروں کی سیف فری کی لیبر کانفرنس بناؤں گا، اور اس میں متفقہ طور پہ جو لیبر لاز ہیں ان میں جو ضروری ترامیم ہیں تو وہ کی جائیں گی. الحمدللہ اس پہلی سیف فری کی کانفرنس کے اندر بھی ہم شامل تھے، اور وہ 3 دن ہوئی. اس میں ہوتا ہے امپلائر ہوتا ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے، اور امپلائیز ہوتے ہیں. ڈسکشن ہوتی ہے، سب کی متفقہ راؤ سے پہلی لیبر پالیسی یعنی لیبر قوانین میں تبدیلی آئی. اور آپ ذرا سوچئے کہ جب ایک دفتر پورے پنجاب میں تھا، اور آج الحمدللہ نیشنل انڈسٹری ریلیشن کمیشن ہے جو ٹریڈ یونین انڈسٹری وائز ہیں، یعنی ملکی لیول پہ ہیں، جیسے سی ڈی اے ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبوں میں پائی جاتی ہیں، ان کے لیے نیشنل انڈسٹری ریلیشن کمیشن ہے. یہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا. پھر ان کے دور میں اس پالیسی کے تحت ورکر ویلفیئر فنڈ، جس سے آج میں سمجھتا ہوں بہت ہی مشکل حالات ہیں، آج تو جو ملا ہوا ہے اس کو بھی واپس لیا جا رہا ہے، تو یہ اس کے دور میں ہوا. پھر ای او بی آئی بڑھاپے کی پینشن جو صنعتی کارکن کے لیے، تو اس کا بھی ادارہ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے دور میں قائم ہوا. اس وقت مزدور کو جو آزادی ملی، میں اب بطور مزدور یہ کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا ایک ہی مقصد تھا کہ مزدور جو ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کو بھی سر اٹھا کے اس زمین پہ چلنے کا حق ہے. ان کو بھی حق ہے کہ ان کے بچوں کے لیے ریفریشمنٹ کے کام ہو. تو اس دوران تو یہاں تک تھا کہ بڑے کھانے ارینج کیے گئے مینجمنٹوں کی طرف سے، ہم اکٹھے مل کر وہاں پہ اس کو انجوائے کرتے تھے. ایون ہماری ریفریشمنٹ کے لیے محفل سما اور اس طرح کے اہتمامات بھٹو کے دور میں ہوئے. تو ہماری بد نصیبی سمجھیے کہ ہم نے کچھ اس آزادی کو غلط بھی استعمال ہوا. ملک کے اندر بہت ساری جگہ پہ سٹرائک ہو گئیں، فیکٹریاں بند ہو گئیں، تو اس سے ملک کو بھی نقصان پہنچا. لیکن بھٹو شہید نے جو ہمیں آزادی دی تھی وہ ہمارا بنیادی حق تھا سب کا کہ انہیں ہر قسم کی انجمن سازی کی بھی اختیار ہو، اور مزدور بھی جو ہے خوشحال ہو تو ملک خوشحال ہوتے ہیں، معاشرے خوشحال ہو. ان کا یہ خیال تھا. تاہم ان کے دور کے بعد آگے بڑھتے ہیں. بھٹو صاحب کے دور کے بعد پھر ماشاء اللہ کا دور آیا. جہاں سے ہم چلے تھے
تو پھر ایک حکمت کے ان لوگوں نے اس مائنڈ سیٹ نے جو ایک مزدور کو آگے نہیں دیکھنا چاہتا, خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا, وہ پھر ہمیں سلولی کر وہاں پہ لے گئے. وہ ضیاء الحق کا دور تھا, 12 سال ماشاءاللہ رہا, تاہم یونین کو آزادی رہی, یونین کے قوانین کو معطل نہیں کیا گیا, آئین معطل کیا گیا سب کو, لیکن یونین چلتی رہی. تو میں اس لیے اس وقت بھی پہلے ہمارے اس دور کے اندر چیئرمین صاحب علی سید علی نواز گردیزی مرحوم جو ہے وہ ان کے دور میں تعینات ہوئے. میں اگر ان کا ذکر نہ کروں تو یہ تاریخ ادھوری رہتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سید علی نواز گردیزی مرحوم جب چیئرمین آئے تو انہوں نے ہمارے امپلائیز کے ویلفیئر کے لیے بڑے کام کیے, انہوں نے شہریوں کے لیے بڑے اچھے کام کیے. مثلا یہ سنڈے بازار انہوں نے کیا, اور سی ڈی اے کیپٹل ہسپتال جو ہمارے سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے, تحفہ ہے, تو وہ ہمارے تمام فیملیوں کو علاج معالجے کی سہولتیں وہاں پہ فار ایور جو ہے وہ جی کے اندر ہے کیپٹل ہسپتال, وہ بھی انہوں نے بنایا. اسی طرح اپنے اپنے دور میں آتے رہے اور ٹریڈ یونین کام کرتی رہے. پھر ایک ایسا وقت آیا جو میں نے کہا تھا نا کہ تھوڑا سا پس منظر میں بھٹو صاحب کے دور میں ہماری ڈائریکٹریٹ واز یونینیں بن گئیں کہ ہر ڈائریکٹریٹ میں 1 سے 2. تو پھر فیڈریشنوں کا دور بھی آیا, وہ بھی گزرا. بہرحال ریفرنڈم ہوتا تھا, منتخب لوگ ہو کے آتے تھے, سلسلہ چلتا رہا. لیکن بڑی ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جب ملک بھی خوشحال تھا, امن و امان بھی تھا, بہتر پوزیشن تھی ملک کی, تو اس وقت کے جو ٹریڈ یونین لیڈرز ہیں آج دنیا میں نہیں, اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں, میں ان کا حصہ رہا. میں نے جیسے کہا کہ 1969 سے لے کے 69 سے لے کے میں ہر یونین کے ساتھ رہا, جو بھی اس وقت کے لیڈر تھے تو میں ان کا حصہ رہا. میں دیکھتا رہا, میں فیلڈ کا آدمی تھا. اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مجھے 2006 میں یہ موقع دیا کہ میں نے انڈیپینڈنٹ ریفرنڈم لڑا, سی ڈی اے مزدور یونین جس کا آج میں جنرل سیکرٹری ہوں, جو NIRC سے ہم نے رجسٹرڈ کرائی تھی, انڈسٹری وائز اس کے پلیٹ فارم سے لڑا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. تو اس کامیابی کے بعد آج تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزدور کی خوشحالی کے لیے, بہتری کے لیے, ان کے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایسی پالیسیاں بنائی جائیں. تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سی ڈی اے مزدور یونین جو ہے اس کی کارکردگی اتنی مثالی ہے کہ بہت سارے ملک کے اندر ادارے جو ہیں وہ اگزامپل دیتے ہیں. ہم نے سب کے سکیل بدل دیے, پورے ملازمین کے 12,000 ملازمین کے اپ گریڈیشن کر دی. ہمیں 1 نمبر گریڈ کا کوئی ملازم نہیں چھوڑا, سب کو 5 نمبر دے دیا. ہم نے مذہبی تہواروں پہ, ہندو ہے, مسلمان ہے یا کرسچین ہے یا جو بھی ہے, ان کے مذہبی تہواروں کے اوپر ہم نے ایک عید بونس جو ہے وہ سی ڈی اے انتظامیہ سے 2006 میں لاشاری صاحب کے دور میں منظور کروایا, جو سب کو ملتا تھا. اسی طریقے سے ہم نے پلاٹ جو ہیں ریزیڈنشل پلاٹ جو بڑے اہم ہیں, کیونکہ ہم مختلف صوبوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے ایک نیا شہر بسا ہے. تو یہاں سے گلگت بلتستان سے, کشمیر سے, پنجاب سے, سب جگہ سے لوگ جب آئے ہیں. تو جب میں آیا تھا تو میری عمر تھی 16 سال, تو آج میں عمر 75 ایئرز ہوں. یقیناً میرے بچے اسی طرح سب لوگ آئے, بچے بڑے ہو گئے بچے, تو ہمیں اب واپس لوٹ کر کہاں جائیں ہم. تو پھر ہم نے سی ڈی اے جو پورا شہر بسا رہا ہے, جس نے پورا خوبصورت شہر الحمدللہ جس کا ہم مثالیں دیتے ہیں, اسلام آباد خوبصورت ہے اور سی ڈی اے نے یہ بسایا. تو ان کے امپلائیز کے لیے ہم نے سیٹلمنٹ کیا. تو میں کامران لاشاری صاحب کے دور میں ہم نے 3800 پلاٹ سی ڈی اے کے ملازمین پہ سے لیا, اور بیلٹنگ کے ذریعے جس کو بھی ملا تو اس کے گھر میں خوشحالی آئی, انہیں چھت نصیب ہوئی, جو ریاست کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد سے ہم نے پھر مزید منظور کرایا سی ڈی اے مزدور یونین کے پلیٹ فارم سے. ہم نے کچھ 7,000-8,000 کے قریب امپلائیز کو ہم نے کہا چلتا رہے. لیکن یہ پھر جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, مرنے کا فکر نہیں ہے. تو بہرحال اس کے اندر ہم نے ڈیلے ہوتے تو ابھی ہمارا ہائی کورٹ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے محترم جناب جسٹس امین مناز صاحب کی کورٹ سے فیصلہ ہوا. سی ڈی اے نے کنسنٹ دی کہ ہم ان کو پلاٹ دینا چاہتے ہیں. اس پہ عمل درآمد کا مسئلہ ہے, تو ہم کوشش میں ہیں اب سی ڈی اے کے ملازمین کو انشاءاللہ پھر مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے اس کے بیوی پاک کے ساتھ 7,000 کے قریب پلاٹس ملیں گے. اور وہ سی ڈی اے نے وہاں کمٹمنٹ کی ہے, اس میں دوسری دو رائے نہیں ہے. یہ ہے ہماری ابھی. لیکن اگر میں آج کے حالات پہ بات کرنا چاہوں, جی چوئی صاحب, میں بالکل ابھی اسی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے
لوگوں کو حج پہ، اور اسی طرح بلکہ کرسچنز کو آپ جو ہے ویٹیکن بھیجتے ہیں ہر سال. آپ پلاٹس آپ نے پہلی دفعہ لے کے دیے جب آپ پہلی دفعہ ریفرینڈم جیتے. ظاہر ہے کہ شہری کو چھت دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر سروس کر رہا ہے سرکار میں تو ان کو بھی ڈیفینیٹلی ملنے چاہیے کسی کرائٹیریا میرٹ کے تحت. اسی طرح آپ نے بونسز کا اجرا کرایا، گریڈز کی اپگریڈیشن کی، سارا کچھ کیا. لیکن چوئی صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ورکر جو ہے، ایون سی ڈی اے کا جو ورکر ہے، خاص طور پہ میں اگر سینیٹری ورکر کی بات کروں، اس کے بڑے مسائل ہیں. کہاں پہ لیکنگ آ رہی ہے؟ دیکھیں سی ڈی اے کو تو مثال دی جاتی ہے، تو کیوں ہم اس میں لیکنگ کر رہے ہیں اور مسائل کیا ہیں؟ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے. دیکھیے جی، آپ نے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جب سینیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو میں ابھی سینیٹیشن سے ہی ایک میٹنگ کر کے آ رہا ہوں. یقیناً سینیٹیشن کا جو شعبہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. پورے اسلام آباد میں وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جسے ہم نصف ایمان صفائی. کتنے لوگ ہیں اندازہ؟ یہ تقریباً ٹھیکیدار کے بندے ڈال کے جی پرماننٹ امپلائیز 1200 ہیں، اور دوسرے کال کے یہ تقریباً 2400 کے قریب سینیٹری ورکرز ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں. تو وہ پورے شہر اتنا بڑا ہے، وسائل کی کمی ہے. تو ہر سیکٹر کے اندر جہاں میں سمجھتا ہوں کہ 150 آدمی ہونا چاہیے، وہاں آج بھی 50 آدمی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو ہر جو بھی آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جی شہر کو زیادہ خوبصورت بنایا جائے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہمارا شہر ہے. تو ہمارے وہ ورکرز پہلے 6 بجے ڈیوٹی پہ آتے تھے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی صبح 6 بجے. اور بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ کیپٹل کے ہم ملازمین ہیں وفاق کے، اور جہاں پہ حکمران بھی ہیں، سفارتکار بھی ہیں، اور وہاں پہ یہ 16 سائٹوں پہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور کھلے آسمان کے نیچے گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، اندھیری ہو، ان کی حاضری لگتی ہے. اور پھر وہاں سے یہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں مختلف گلیوں کے اندر. اس کے مطلب یہ کہ اور اس کے علاوہ ان کو کوئی چیز نہیں ملتی، کوئی اوور ٹائم نہیں ملتا. تو اب چونکہ آپ نے ابتدا میں جب ابتدائیہ تھا آپ کا، جس میں آپ نے ایک شعر پڑھا کہ آج بھی ہم مزدور، پھر بھی ہم مزدور کا دن منا رہے ہیں باوجود کہ ہمارا لباس ہر چیز. میں آپ کو بتاؤں بڑے دکھ کی بات ہے چودھری صاحب، یہ کیپٹل کے اندر رازہ بازار میں آپ مے ڈے پہ اپنا کیمرہ بھیجیں گے، یقیناً آپ بھیجتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے وہاں لوگ مزدور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گینتی بیلچا لے کے، کوئی ڈرل لے کے، اپنی مزدوری کے لیے، محنت کے لیے، مے ڈے دن والے. اور وہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو انہیں تو اگر کوئی لے گیا کام پہ تو ان کا چولہا جلے گا، ادروائز ان کے گھر میں فاقہ کشی ہے. یہ دکھ کی بات ہے کہ مزدوروں کو جو دن ہے جو بین الاقوامی طور پہ منایا جا رہا ہے، جو ہم صرف اس لیے کہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنہوں نے جد و جہد کی، جن کی وجہ سے اوقات کار کا تعین ہوا. تو میں اگر سینیٹیشن کی بات کروں تو میں نے کل ہی ممبر انوائرمنٹ صاحب جو ہمارے تشریف لائے ہیں، میں نے ان سے میٹنگ کی، اور جو ڈائلاگ ہیں ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ ممکن نہیں ہے کہ 5 بجے جب آپ بلاتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ بھی نہیں ہے، مختلف جگہ سے یہ لوگ آتے ہیں، تو یہ بر وقت نہیں پہنچ سکتے. اور پھر ہمیں یہ آگے میں نے گزارش کی ان سے کہ 8 گھنٹے سے زائد ڈیوٹی قانوناً لینا غلط ہے. یہ ہمارے آئی ایل او کے کنونشنز ہیں، اور آئی ایل او کے کنونشن جو ہیں وہ حکومت پاکستان نے ریکٹیفائی کیے ہوئے ہیں، تسلیم کیے ہوئے ہیں، ملک کے قوانین ہیں. تو اس لیے آپ کو اور مجھے ان قوانین پہ عمل کرنا ہے. تاہم گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، ممبر صاحب نے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا، اور بڑے اچھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے میں نے 1 گھنٹے کا رکھا ہے کہ اس کے بعد گھنٹے 7 بجے کے تقریباً رش ہو جاتا ہے روڈوں پہ. اکثر یہ معاملات ہوئے ہیں کہ ان کی موت واقع ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں، وہ میں نے بھی ان کو بتایا. اس کو انہوں نے ریئلائز کیا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ان کو نہ اوور ٹائم ملتا ہے. تو ہم تو پھر 1886 میں چلے گئے. میں نے یہ ممبر صاحب کے سامنے کہا، اور میں کہتا ہوں فیکٹ بھی یہی ہے کہ ہمارے سینیٹیشن کے ساتھ یہ ناانصافی ہے کہ ان کے اوقات کار مقرر ہی نہیں ہیں. 5 سے آگے 8 گھنٹے جہاں ختم ہوتے ہیں، تو میں نے کہا جی آپ اس میں نوٹیفیکیشن کر دیں کہ 8 گھنٹے کے بعد وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. ان کا یہ کہنا تھا، موقف یہ تھا کہ جناب شہر کی صفائی اگر 4 سیکٹر کی صفائی اگر 4 گھنٹے میں کریں تو چلے جائیں. میں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے. تو اگر 8 تک نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہم قوانین کی خلاف ورزی، اس کے لیے مین پاور کی ضرورت ہے.
تو ممبر صاحب نے کہا کہ ہم 1500 بندہ مزید رکھ رہے ہیں. یہ درست بات ہے کہ افرادی قوت کی کمی ہے اور بندے کم ہیں, لہٰذا ان کا اس کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پہ ہم 1500 بندہ جو ہے وہ نیا ہم رکھ رہے ہیں. مشینری نہیں ہے جی, یہ کیپٹل ہے ملک کا. ہم نے جائنٹ وینچر کیا ہوا ہے, لاکھوں پتہ نہیں روپیہ پر منتھ ان کو ہم دے رہے ہیں. سی ڈی اے کا ادارہ ہے, قومی ادارہ ہے, اس کی بڑی خدمات ہیں. تو میں نے 12 دفعہ گزارش کیا کہ آپ اپنی مشینری منگوائیں, زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس یہ گندگی اٹھانے والے اچھا سکپ نہیں ہے تو ایک پڑا ہوا ہے. اب جب ہمارے صبح صبح لوگ جا کے اس کو اٹھا لیتے ہیں تو دوسرا رہ جاتا ہے, تو پھر کوئی بھی سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی نہ کوئی تصویر بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو کتنی گندگی پڑی ہوئی, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تاہم اس کے اوپر ممبر صاحب نے یقین دلایا کہ ان کا ہارڈشپ الاؤنس, جو کہ سابقہ دوار میں ہمارے محترم رنداوا صاحب جب چیئرمین تھے تو وہ کرسمس میں تشریف لائے تھے, اور ان کے ساتھ ممبر انوائرمنٹ صاحب تھے جو آج کل ممبر ایڈمنسٹریشن ہے, اسفند بلوچ صاحب, اسفند یار بلوچ صاحب. ان کے ساتھ ممبر فائنانس صاحب جسے ہم اپنا وزیر خزانہ کہتے ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے. تو میں نے یہ فیکٹس ان کے نوٹس میں لایا تھا جلسے میں. ہزاروں کے جلسوں کے اندر محترم رنداوا صاحب نے سینیٹیشن سٹاف کے لیے 10,000 روپیہ ہارڈشپ الاؤنس یا اس کو ڈینجر الاؤنس کہہ لیں, یہ اناؤنس کیا تھا. کیونکہ اس دوران ایک لڑکا شاہراہ اسلام آباد کے ایکسپریس وے کے اوپر کام کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ سے مر گیا تھا, اور اس کی 4 دن پہلے شادی ہوئی تھی. وہ جوان بچی جو تھی اور ان کے پاس کرائے کا گھر تھا, وہ واحد کفیل تھا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہم 10,000 دیں گے. پھر وہ 5,000 پہ آئے, نیگوسیشن ہوتی رہی, 5,000 پہ پورا ورکنگ ہوئی. انپیکٹ یہ جو کہتے ہیں نا مالی بوجھ جو ہے نا وہ بہت, جب ورکر کو دینے کی بات آتی ہے تو پھر یہ فائنینشیل کہتے ہیں جی بوجھ پڑ جاتا ہے. 5,000 پہ ہوئی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اب چونکہ نئے چیئرمین صاحب, نئے ممبران آئے ہیں, یقیناً یہ اپنے اور منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق شہر کو اور زیادہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں. میں آج مے ڈے کے موقع پہ, مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہم انسان ہیں. یہ کیپٹل ہے ملک کا. ہمارے جو ڈیوٹی آورز ہیں, اگر آپ نے اس کا کوئی تعین ہی نہیں ہے کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے لے رہے ہیں, تو کیا دنیا کو میسج جائے گا؟ ہم نے ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ بھی مزدوروں نے بیٹھنا ہے, ان کا بھی خیال کرنا ہے. اب مجھے ابھی میں جب سینیٹیشن سے آ رہا تھا تو مجھے ہمارے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہمارے بچے 6 بجے 6:30 بجے ہم اسکولوں میں لے کے جاتے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ دکھ کی بات ہے کہ 3 دن سے میرے بچے نہیں جا سکے, چونکہ مجھے 5 بجے ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے, اور 5 بجے جب میں جاؤں گا تو میرے بچوں کو اسکول کون چھوڑ کے آئے گا؟ میرے 3 بچے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کو بھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو ڈیوٹی آور جو ہیں جو قانون کے تحت ہیں 8 گھنٹے, وہ ڈیوٹی لی جائے, مین پاور کی کمی کو پورا کیا جائے, اور سائٹ آفس جو ہیں وہ اس لیے بھی بہت ضروری ہیں کہ خواتین ہیں ہماری بہنیں, اب ان کے مسائل ہیں. آپ دیکھیں واش روم کے لیے وہ جا کر جناح سپر میں جہاں حاضری لگتی ہے, سپر میں لگتی ہے, F10 میں مارکیٹ کے اندر جو مرکز ہے وہاں لگتی ہے, F11 میں لگتی ہے. تو وہ اپنا سامان جو ہے جس میں چونا ہے, گینتی ہے, بیلچا ہے, ان کے پاس آفس نہیں, وہ دکانداروں کے پاس رکھتے ہیں. صبح صبح وہ واش روم کے لیے بھی ادھر جاتے ہیں. تو ہمیں افسوس ہی ہم کر سکتے ہیں, دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں. اتنا بڑا ادارہ جس نے شہر کے اندر ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں کتنے انہوں نے انٹرچینج بنائے, انڈر پاس بنائے, بالکل بنانے چاہیے, شہریوں کی اور سہولت بنانے دینی چاہیے, ہم اس پہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جو کارکن ہے اس ادارے کا, جو اصل کارکن ہے, ان کی ویلفیئر کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. یہ افسوسناک بات ہے. چوہدری صاحب آپ نے ایک بات کی ابھی, ایک سینیٹری ورکر جو ڈیوٹی کے دوران جس نے جان کا نذرانہ دیا, وہ اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ 3ری منزل پہ کرائے کے ایک مکان میں رہتے تھے. اب جب یہ لوگ کنفرم امپلائی نہیں ہوتے تو ادارے کی طرف سے ان کی جان جانے کے باوجود بھی ان کی مدد نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ بتائیں کہ سی ڈی اے کے پاس, پہلے تو یہ بتائیں کہ مشینری کیوں نہیں ہے روڈوں کی صفائی کے لیے, اور روڈوں کی صفائی کا حکم کس نے دیا سینیٹری ورکرز کو, اور پھر اب تک کتنے لوگ اپنی جان دے چکے ہیں؟ میرا خیال سے 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ دوران ڈیوٹی صبح کے ٹائم پہ ایکسیڈنٹ سے فوت ہو چکے ہیں. اب چونکہ آپ نے بات کیا کہ پرماننٹ امپلائیز اور ڈیلی بیس امپلائیز, 700-800 بندہ جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ ہے, جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, کوئی چھٹی نہیں ہے, کوئی علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے. پوسٹیں موجود ہیں, ان پہ انہیں
परमानेंट करना चाहिए, पे दे रहे हैं, सब कुछ उनसे काम ले। एक बात तो एक फैक्टर ये, एक परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी तादाद मैंने आपको 1200 बताई है, उनके राइट्स यूनियन की वजह से हमने प्रोटेक्ट कराए, मसलन उनको पेंशन भी मिलती है, उनको ये सहूलतें भी मिला। लेकिन इस सारी जो सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने पेश की है, उससे वो भी सारे मुतासर हो रहे हैं 5 बजे की हाज़िरी से। और उसके साथ साथ जब हमारे पीएम पैकेज है, सरकारी मुलाजमीन के लिए एक पीएम पैकेज है जो विडो को मिलता है, मेरे दुख और अफसोस की बात है कि जितने हमारे साथी इनके अलावा भी फौत हो चुके हैं, उन यतीम बच्चों और बेवा का जो कि ग्रंटेड राइट है, हुकूमत पाकिस्तान ने उस यतीम फैमिली को सांसें चलाने के लिए, उनका चूल्हा जलाने के लिए देना है, वो भी सीडीए के अभी तक मेंबर फाइनेंस साहब के पास पड़े हुए हैं और वो उनको नहीं मिले। तो आप ज़रा इमेजिन कीजिए, ज़रा सोचिए तो सही, या ये लोग सोचें जो इस ओहदों पे बैठे हुए हैं कि वो उस बेवा का और यतीम बच्चों जो हैं उन पे क्या गुजरती होगी, चूँकि कमाने वाला तो दुनिया से चले गया और आपने अपनी पॉकेट से नहीं देना, हुकूमत पाकिस्तान का जो ख़जाना है जिसके हम हकदार हैं उसमें से देना है। वो भी सारे केसेस रुके हुए हैं। उन पे साबका मेंबर फाइनेंस साहब से मैं अक्सर ये बात करता था, अगर 50 फाइलें हैं तो उनमें से 2-3 निकाल देते थे, बाकी रोक लेते थे, क्योंकि उसमें तकरीबन अमाउंट बन जाती है कि वो सारा अच्छा खूब पैकेज है। मेरा ख्याल है 20-25 लाख रुपए, हाँ, ये बन जाती है इमदाद एक बंदे की। तो जी हाँ, वो तो हमने बतौर यूनियनिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट जो चीज़ें हम फेस करते हैं, देखते हैं ग्राउंड में, यूनियन का काम भी ये है कि वो तो हमने कफन दफन के लिए भी जो साहब ये बताएं, जो सैनिटरी वर्कर है इनको सहूलत क्या मिलती, झाड़ू क्या कहाँ से ये लेते हैं, बाकी चूना कहाँ से लेते हैं, ये क्या सीडीए इनको क्या वो देता है, इस्तेमाल के लिए क्या चीज़ें देता है? सीडीए जी मैं नहीं समझता, सबसे ज़्यादा मैं फिर दोबारा कहूँगा कि ये बहुत अहम शोबा है। शोबा सफाई के जो मुलाजमीन है ना, उसमें तकरीबन 80% से ज़ायद, यानी हमारे 90% हमारे क्रिश्चियन भाई और बहनें हैं। उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। और झाड़ू जो है, जो जिक्र आपने कर दिया, आज के दौर में जहाँ के सारा मैकेनिकल दुनिया में काम हो रहा है, तो वो आज भी झाड़ू सफाई करते हैं। उन्हें एक 100 रुपया झाड़ू अलाउंस यूनियन की डिमांड पे मिला हुआ है, जबकि मार्केट से झाड़ू इससे 200-300 रुपये का आता है। और उसके साथ जो चूने की मैंने बात की है, वो स्टोर से इनको मिलता है। लेकिन फिर वो मैं बात आपके इल्म में लाऊंगा कि इसके अलावा तमाम सीडीए के मुलाजमीन को हमने उनकी नेचर ऑफ ड्यूटी की वजह से अलाउंसेस जो हैं दिलवाए। मसलन हीट अलाउंस हमने दिलवाया। ये जो कारपेटिंग करते हैं, ये खूबसूरत जो सड़कें बनाते हैं एमपीओ के मुलाजमीन, जिसमें हमारे हुक्मरानों की गाड़ियाँ दौड़ती हैं, कहते हैं इस्लामाबाद की सड़कें बहुत अच्छी हैं, तो वो इतना टेम्परेचर हाई होता है, उसमें वो लुक का काम किया जाता है। उस प्लांट के ऊपर अगर आप विज़िट करें तो आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ खड़ा नहीं जाता, लेकिन वहाँ से फिर वो लोड करके फिर इन पे रूलर चलाते हैं। तो उनको लशारी साहब के दौर में हमारी सीडीए मजदूर यूनियन की डिमांड के ऊपर उनके लिए अलाउंस, हीट अलाउंस मुकर्रर किया गया। इसी तरह हमारे जो वाटर सप्लाई के मुलाजमीन हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, जिनकी कोई छुट्टी नहीं है, ट्यूबवेल जो हैं वो इधर उधर से जो पानी सप्लाई करते हैं, चूँकि पानी के बगैर बंदा कैसे ज़िंदा रहेगा, ईद किसी जगह पर उनको छुट्टी नहीं है, उनके लिए एक हार्डशिप अलाउंस हमने करवाया। इनके लिए हमने बड़ी मुश्किल से न्यूसेंस, बदबू अलाउंस करवाया कि चूँकि ये जब गंदगी उठाते हैं घरों के बाहर से, तो आप ज़रा देखिए कोई हिफाजती इंतजाम नहीं, ना दस्ताने हैं ना कुछ है। खुदा ना खासा अक्सर कोई वहाँ कांच पड़ा हो, कोई सरिंजें पड़ी हों, तो वो लग जाएँ तो उससे ऐसी मोहलिक बीमारी हो जाती है कि लोगों की जान चले जाती है। तो ये सब चीज़ें हमने गाहिब इनको उठाई और ये हर सूरत होना भी चाहिए। अब हमारा मुतालबा ये है कि जो सैनिटेशन के मुलाजमीन, एक तो उनके औकाते कार जो हैं वो 8 घंटे किए जाएँ, जो बिल्कुल बैनुल अक़वामी ला है, पाकिस्तान का ला है, बुनियादी एक बात तो ये ज़्यादती है। एक बात। दूसरी बात ये कि इनके साइट ऑफिस 16 जगह बनाए जाएँ ताकि पता हो इस्लामाबाद के शहरियों को भी। और आज तक नहीं। अब देखें ना, जब शहरी आते हैं, कोई खुदा ना खासा सफाई का मसला रह गया, कोई जानवर मर गया, तो वो भी उठाने के लिए बदबू हो रही है, वो कहाँ पे जाएं? सुबह 6 बजे या तो 5 बजे, जैसे मेंबर साहब ने हाज़िरी कर 5 बजे बाद तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं मुख्तलिफ गलियों में, फिर वो रात गए तक उनका कोई टाइम नहीं, 8 बज जाएँ 9 बज जाएँ। तो ये मैं तब कहता हूँ कि अभी 1 मई जो है, मे डे जो है, यही कुछ उस वक्त 1886 में हो रहा था। तो उन मज़दूरों को मैं इस मौके पे आज खराज अकीदत इसलिए पेश करता हूँ कि उन्हें जद्दोजहद की, जान के नजराने पेश किए। तो आज दुनिया के मज़दूरों के लिए एक मिनट जिस अदारे के अंदर CBA हो, कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट, जैसे CDA मज़दूर यूनियन CDA के अंदर है,
تو ہمارا جو پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے 2012 جس کے تحت ہم باقاعدہ منتخب ہو کے آتے ہیں، اس میں یہ لازم ہے کہ جو بھی حکومت پاکستان یا ادارہ پالیسی بنائے ملازمین کے لیے، خواہ ان کو ریڈکشن کرنی ہو یا انڈکٹ کرنا ہو، خواہ ان کی بہتری کے لیے جو پالیسی بنانی ہے، تو وہ قانون باؤنڈ کرتا ہے، پابند کرتا ہے کہ آپ سی بی اے کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے، باہمی مشاورت سے فیصلے کریں گے۔ مجھے آج یہ کہنا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کا ایکٹ یہ کہتا ہے ملک کے اندر سول حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود سی ڈی اے انتظامیہ مختلف معاملات کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں۔ مثلا جیسے میں نے ذکر کیا کیپٹل ہسپتال جو ہمارے سارے لوگوں کے لیے ہماری فیملی کے علاج معالجہ، تو اسے اگر آپ نجکاری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بیٹھ کے آپ بیٹھیے ہمارے ساتھ، بتائیے کہ ہم آپ کی بہتری کے لیے اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کیا جو ہمیں سہولتیں ہیں وہ مہیا وہ رہیں گی؟ اسی طرح آپ سینیٹیشن ڈائریکٹریٹ کو آپ نے اپنے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ ڈائریکٹریٹ بنا دیا، تو پھر ہمیں تحفظات ہیں کہ ہمارا ورکر جو ہے کام کر رہا ہے، جو ٹریڈ یونین کی وجہ سے ان کو کچھ مراد ہیں وہ کیا محفوظ ہیں، قانون اس کو تحفظ دیتا ہے؟ یہ سب بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے بات چیت کی، یہ قانون کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اس پہ بھی انہوں نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ پھر تیسری بات یہ کہ وہ واٹر سپلائی کو انہوں نے واٹر مینجمنٹ بورڈ بنا دیا، کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں تو کم از کم بتایا جائے کہ پانی کا مسئلہ جو ہے ہم شہریوں کی بہتری کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مجھے یہ کہنا ہے آج کہ انتظامیہ جو ہے وہ سی بی اے کے ساتھ مشاورت نہیں کر رہی، ہم کورٹ آف لا میں چلے گئے، جو ہمارا ادارہ نیشنل انڈسٹری ریلیشن کمیشن، وہاں انتظامیہ نے کہا کہ ہم ہر قسم کی مشاورت کے قانون کے تحت پابند ہیں، تو وہاں کے ممبر فاضل ممبر صاحب نے فیصلہ بھی دیا، تو ابھی تک اس پہ یعنی یہ چیزیں نہیں ہو رہی، تو میں عمل درآمد نہیں ہو۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوانین جو ملکی ہیں، پارلیمنٹ کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت سی بی اے کے ساتھ بیٹھ کر مزدوروں کی بہتری کے لیے، ادارے کی بہتری کے لیے، شہریوں کی بہتری کے لیے بیٹھ کر جو ہے اس قانون کے مطابق مشاورت کی جائے اور پالیسیاں بنائی جائیں۔ شکریہ چوہدری صاحب۔ میں اب آپ سے بات کروں گا، یہ تو سی ڈی اے کی بات تھی، کیونکہ آپ پاکستان ورکرز فیڈریشن کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور پہلے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، تو اب میں آپ سے بات کروں گا پاکستان کے مزدور کی، عام مزدور کی، دہاڑی دار مزدور کی، مختلف شعبوں میں کام کرنے والے مزدور، کیونکہ آپ بلڈنگ اینڈ ووڈ ورکس کے جو ایسوسیشن ہے، فیڈریشن ہے، اس کے بھی آپ صدر ہیں، بھٹا خشت کے جو مزدور ہیں ان کے حالات بھی پاکستان میں بڑے جو ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے اسلام آباد کے دیہڑی دار مزدور سے بات کرتے ہیں، یہ جو لاک ڈاؤن لگ جاتے ہیں، سیکیورٹی مسائل ہو جاتے ہیں، اس کو کیسے جو ہے فیس کرتا ہے دیہڑی دار مزدور؟ دیہڑی دار مزدور جو ہے نا جی، وہ تو یقیناً فاقہ کشی کا شکار ہے، کیونکہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اب ملک کے معاشی حالات بھی بہتر نہیں ہیں، اس لیے جب تک انہیں مزدور، کیونکہ انہیں کوئی لیگل تحفظ نہیں، یہ میں واضح کر دوں، یہ تو ہم انہیں چوک ورکر کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ چوک ورکر ہیں۔ مختلف جگہ پہ آپ اسلام آباد جیسے شہر میں 10 جگہ پہ F10 جو پوش علاقے ہیں وہاں پہ صبح صبح وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ ناانصافی کہ وہاں پہ بھی ایک ٹھیکیدار ہے، ان کے اوپر بھی ان کی جو مزدوری ہے، جو بھی لینے آئے، کوئی پروجیکٹ کے لیے بنا رہا ہے تو اسے مزدور چاہیے تو وہ اس سے کنٹیکٹ کرے گا، پھر وہ اپنا حصہ رکھ کے پھر وہ بندوں کو کہے گا جی جائیں آپ، تو ان کو بھی پوری مزدوری نہیں ملتی۔ اچھا، لیگل تحفظ کوئی نہیں، کبھی پولیس پکڑ لیتی ہے، زیادہ تر کے پی کے سے یہ لوگ آتے ہیں جسے ہم چوک ورکر کہیں۔ اس پہ پاکستان ورکر فیڈریشن نے بہت کام کیا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ چیف کمشنر اسلام آباد سے جو ہے باقاعدہ ان کا ڈاٹا کلیکٹ کر کے ان کو دیا، پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ مہربانی کریں ان کی رجسٹریشن کریں اور انسٹرکشن ایشو کریں کہ کم از کم ان کو پولیس اٹھا کے نہ لے کے جائے، اور یہ سارے ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اور میں ایک دلچسپ چودھری صاحب آپ کے علم میں بات لانا چاہتا ہوں، پورے ملک کے مزدوروں کی حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکل ہے کام ہے ٹریڈ یونین کو رجسٹرڈ کرانا، باوجود کہ ادارے موجود ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5%، 96، 1 کروڑ کہہ لیں، مزدوروں کی تعداد 3، 4، 5، 10 کروڑ ہوگی، لیکن 1 کروڑ جو لوگ ہیں وہ یونین سازی کا حق رکھتے ہیں،
اور اس میں سینٹرل گورنمنٹ کے تمام ملازمین کو یہ حق حاصل نہیں ہے، ایجوکیشن کے کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے، ہسپتالوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باقی بہت سارے، آپ کا سب سے بڑا جو شعبہ ملک کا وہ ایگریکلچر ہے، کسان ہیں، اور وہ بھی اس سے محروم ہیں۔ تو ہم نے ہمیشہ کہا، یہ ریکویسٹ کی کہ پارلیمنٹ کے اندر لا کے ان سب شعبوں کے اندر ٹریڈ یونین کا رائٹس ان کو دیا جائے، لیکن نہیں، اب وہاں پہ تو پھر من مرضی ہے نا۔ اسی طرح جو صنعتی مزدور ہے، جو اس ملک کا معیشت کا پہیہ چلاتا ہے، اکانومی کا پہیہ چلاتا ہے، ان کے لیے سوشل سیکورٹی یعنی علاج معالجے کی صورتیں میسر نہیں ہیں۔ آج بڑا مشکل دور جا رہا ہے۔ میں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ ٹریڈ یونین جو ہے وہ بھی زوال پذیر ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم آپس میں تقسیم ہیں، جبکہ ہمارے مسائل سب کے ایک جیسے ہیں۔ مثلا نجکاری اگر ہو رہی ہے تو وہ سارے متاثر ہوں گے، بے روزگاری اگر ہے تو ہم سارے متاثر ہو رہے ہیں، مہنگائی ہے تو ہم سارے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو میں نے 12 دفعہ ان سے درخواست کی، آج میں پھر، چونکہ مزدور کا عالمی ڈے ہے، اس پہ میں پھر، جہاں میں تجدید عہد کرتا ہوں ان اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے قربانیاں دیں اور جد و جہد کی وجہ سے اوقات کار کا تعین، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ساتھ مجھے اور سب کو یہ سوچنا ہے کیا ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں، کیا ہم اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ جواب خود آئے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اکٹھے ہو کر ان تمام ایشوز کے اوپر، اختلاف رائے جمہوریت کا حصہ ہے، آپ رکھیے، اپنی اپنی فیڈریشنیں رکھیے، لیکن کامن جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے۔ کم از کم ہمیں باقاعدہ آ کر پارلیمنٹ کے سامنے، اسلام آباد کیپٹل ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے۔ جس طرح میں بلا شبہ، باوجود کہ میں رحمان باجوے کا ذکر کروں گا، وہ ٹریڈ یونسٹ نہیں ہے بیچارہ، وہ ایک ایسوسیشن ہے، لیکن ذرا دیکھیے کہ پورے ملک کے اندر اس نے جا کے لوگوں کو موبلائز کیا، ان کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا، یہاں پارلیمنٹ کے سامنے بھی اس نے دھرنے دیے۔ یہ اتحاد، عوام طاقت ہے اگر کٹھی، لیکن ہم تو ہمیشہ پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ میں نے ہمارا عید الاؤنس بند کیا گیا، جو کہ سیٹلمنٹ اور میمورنڈم 2006 سے ہمیں مل رہا ہے۔ ہمارے کرسچین برادری کا جو تہوار ہے ایسٹر، اس پہ ان کی خوشیوں کو ختم کیا گیا، ان کے بچوں کو جو کپڑے لینے ہوتے ہیں وہ بھی تباہ کر دی گئیں بغیر کسی وجہ کے۔ ہم نے وہاں پہ 2 دن پروٹیسٹ کیا چیئرمین آفس کے اندر، اور اتنا پرامن کیا، لیکن مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے 2 دن بعد 2 ممبرز آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ 15 دن تک ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے، لیکن آج تک نہیں ہوا۔ اب ہمارے پاس کیا رستہ ہے؟ ایک تو وہ جد و جہد ہے جو 1886 میں انہوں نے قربانیاں دی، جان کی، اور پوری دنیا کے مزدوروں کے لیے اوقات کار کا تعین کیا۔ ہمیں اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں ہمارے مسائل حل ہوں گے، قوانین بھی بنیں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے، کہاں سے قانون سازی کون کرتا ہے؟ انہیں تو ان مسائل کا نہیں سامنا۔ مزدور کی قانون سازی جو ہے وہ تو انڈسٹری کا جو مالک ہے وہ کرتا ہے، یا سرمایہ دار ذمہ دار ہے۔ ہمارے مزدور آ کے اسمبلی میں بیٹھ، کسان کی جو لیجسلیشن ہے وہ جاگیردار بیٹھ کے کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مزدور کو اس کا حق نہیں ہم چودھری ملتا۔ صاحب، کسی وقت ہمارا یہ نعرہ تھا، اب بھی ہے، تو یہ انٹرنیشنل تھا کہ مزدور کی تنخواہ، اجرت جو ہے وہ 1 تولہ سونے کے برابر ہو۔ ذرا تولہ آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا۔ 5 لاکھ روپے سے اوپر چلا گیا۔ 40,000 روپیہ یہ منیمم ویجز ہے۔ اب ذرا سوچئے ایک فیملی 40,000 میں کس طرح گزارا کرتی ہے؟ تو 40,000 ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی کے تناسب سے مہنگائی میں اجرتوں میں اضافہ کیا جائے، اور اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ سرکاری ملازمین کی الگ بات ہے، میں اس کارکن کی بات کر رہا ہوں جو اصل مزدور ہے، وہ 4 صوبوں میں صنعت چلاتا ہے، کولے کی کانوں میں کام کرتا ہے، اور بہت سارے مزدور جو ہیں دورانے کام کرتے ہوئے وہ نیچے دب جاتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ ان کی میتیں بھی نہیں نکالی جاتی۔ بلوچستان کے مزدوروں کا کیا حال ہے، KPK کے اندر جو ماربل کا کام کرتے ہیں ان کی کیا حالت ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے ووڈ ورکس کی بلڈنگ کی بات کی، اب یہ کنسٹرکشن کا مزدور جو ہے، جو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرتا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹوں پہ، مختلف آپ کے ڈیموں پہ کام کرتا ہے، وہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہاں پہ، اور چائنا کی ہیں، وہ ہمارے قوانین کو، لیبر قوانین کو نہیں مانتی۔ باقی وہاں پہ ہماری حکومت کو چاہیے مداخلت کرنا، لیبر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے مداخلت کرنا۔
وہاں کا جو مزدور ہے کنسٹرکشن کا، اس کے بڑے مسائل ہیں، وہ مر جاتا ہے، بڑے حادثے ہوئے ہیں۔ اب کمپنسیشن ایکٹ ہے، موجود ہے، اب کسی کو نہیں پتا کہ اس کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ جہاں تو لیبر لیڈر ٹھیک ہیں، اچھے، جن کو پتہ ہے، تو وہ خود جدوجہد کر کے عدالتوں کے ذریعے وہ کمپنسیشن لے کے دیتے ہیں، ادروائز وہاں پہ اس مزدور کی بھی بہت بری حالت۔ اوورآل میں تسلیم کرتا ہوں بطور ایک ورکر کے، یونین کے، میں نے کبھی لیڈر نہیں کہا، نہ مجھے خدا لیڈر بنائے، چونکہ جہاں جہاں لیڈر بن گئے نا جی، انہوں نے ایک خول چڑھایا اپنے اندر، پھر انہوں نے مزدور کو تقسیم کیا، ظاہراً یہ کہا کہ ہم مزدور کے بڑے ہمدرد ہیں۔ مجھ سے ادارے، میرے اپنے ادارے کے اندر بھی بہت زیادہ درد رکھتے ہیں مزدوروں کا، لیکن الحمدللہ اگر ہم نے کچھ کیا ہوا چودھری صاحب، تو وہ سامنے ہماری کارکردگی ہے۔ 5ویں دفعہ منتخب ہونا سی ڈی اے جیسے ادارے میں، بڑی جہاں پہ آپ جانتے ہیں پورا شہر دیکھتا ہے، پورے پاکستان پورا پاکستان جانتا ہے کہ ہر قسم کی مداخلت ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ میں سی ڈی اے کے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ صرف ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں 5ویں دفعہ انہوں نے منتخب کیا۔ یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم نے کام کیے ہیں، بہت کام کرنے باقی ہیں، ہم جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم مذاکرات ڈائلاگ کی پالیٹکس کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اگر ہے تو پھر قانون کے اوپر عمل کیا جائے۔ حکمرانوں سے بھی گزارش ہے، یہ جو ہمارے بڑے بھائی مزدور لیڈر ہیں، بڑی بڑی 4 فیڈریشنیں ہیں پاکستان میں، اگر میں ان چودھری کی صاحب، میں اسی پہ آپ سے لاسٹ میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ورکرز کے لیے جو ادارے ہیں، منسٹری سے لے کے نیچے WWF ہو گیا، پھر اسی طرح انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، ILO ہے، یہ ان کے ذرا ورکنگ کے اوپر ہمیں بتائیں، اور پاکستان میں کیا ورکر کی نمائندگی، حقیقی نمائندگی موجود ہے؟ نہیں جی، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو NIRC نیشنل ریسیلیشن کمیشن ہے، اس نے ویریفیکیشن کی کہ پاکستان کے اندر فیڈریشنیں تو بہت ہیں، لیکن ریئل فیڈریشنیں کون ہیں، تو انہوں نے پھر نمبرنگ کی 1 2 3 4۔ اب پاکستان ورکر فیڈریشن جو ہے وہ سب سے بڑی پاکستان کی تنظیم تھی، لیکن چونکہ میں نے کہا کہ اس کے اندر بھی یہ جنگ تھی کہ ریئل لوگ آگے نہ آئیں، اور وہ جو ایک قبضہ گروپ تھا وہ چاہتا تھا کہ اس پہ قبضہ رہے۔ الحمدللہ وہ جنگ ہم نے جیتی، پاکستان ورکر فیڈریشن جو ہے، اب اس کے جنرل سیکرٹری میں نے باقاعدہ پراپر الیکشن کروائے، پہلے نامزدگیاں ہوتی تھیں، کوئی مزدور لیڈر نہیں تھا، کوئی کسی ادارے میں کام نہیں کرتا تھا، تو وہ اس کی نمائندگی کرتے تھے۔ تو اب الحمدللہ اسد محمود جو ہے نوجوان ہے، آج وقت کے تقاضے پورے، ہم نے اس کو جنرل سیکرٹری 4 صوبوں نے منتخب کیا، آج ورکر فیڈریشن کا ہو۔ تو اس طرح میں یہ آپ نے جو سوال کیا، ILO ایک ایسا ادارہ ہے کہ پاکستان کے اندر ورکر کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور ان کو قوانین سے آگاہی دینے کے لیے وہ اکثر پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا انٹرنیشنل سطح پہ ہماری جو برادری ہے، مزدور ہیں، تنظیمیں، وہ فنڈنگ کرتی ہے، وہ ILO کے پاس آتا ہے۔ ILO سے بھی ہمیں یہ شکوہ ہے کہ وہ کوئی ان کے پاس میرٹ نہیں ہے۔ اب وہ جس تنظیم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اس کا نام ہے پاکستان ورکر فیڈریشن یونائٹڈ۔ وہ جو یہاں سے فارغ ہوئے نا، ہمارے یہاں سے ہم نے ان کو فارغ کر دیا، عدالت نے فارغ کر دیا کہ آپ ریئل نمائندے نہیں ہیں۔ ورکر فیڈریشن جو ہے وہ محنت کشوں کی جماعت ہے 4 صوبوں میں، اور وہ ان کا الیکشن اکارڈنگ ٹو لا ہے، آپ فارغ۔ انہوں نے راتوں رات، اب ذرا دیکھیے کہ جس ملک کے یہ اتنی بڑی تفریق ہے، راتوں رات کو 28 یونینیں جمع تفریق کر کے بنائی، اور وہاں پہ وہ پھر 28 یونینوں والی جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ جو ہمارا ادارہ، ہماری تنظیم ہے ITUC، انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کانگریس، ان کے ساتھ الحاق ہو گیا۔ اب ILO کی یہ مجبوری ہے، کہنا یہ ان کا کہ انہیں پتہ حقائق سارے ہیں کہ جی یہاں پہ نمائندہ تنظیم کون ہے، کون لوگ کارکنوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور کون جو ہے نہیں ہے، لیکن وہ غیر نمائندہ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ جو ہمارے بین الاقوامی پیسہ آتا ہے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان پہ خرچ ہوتا ہے۔ میرا اختلاف سب سے دوسری بات ہے کہ ہماری آپ کے ساتھ کتنی تنظیمیں ہیں آپ کی پاکستان ورکر ہمارے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو ہم سب سے بڑی تنظیم تھے، تقسیم ہوئے تو ہم دوسرے نمبر پہ چلے گئے، تب بھی ہمارے ساتھ کو 300 سے زائد یونینیں صوبے کے اندر ہیں، اور مزید بھی ہمارے پاس آ رہی۔ گو ہمارے اندر وہ کشش نہیں ہے، یہ بھی پھر میں بتا دوں کہ وہ سیمینار منعقد کراتے ہیں سرکار، وہ بین الاقوامی پیسے پہ، وہ سفر کر۔ ان کے ساتھ کتنی یونینز ہیں؟ ان کے ساتھ 28، یہ میں ریکارڈ کی آپ کے ساتھ تو 300 یونینز ہیں، اور ILO کوئی نہیں یہ نظر آتا؟ نہیں، ILO کو جی ہم نے 12 دفعہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں،
پھر ہم نے منسٹری جو HR ہے چودھری سالک صاحب محترم جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں, ہم نے ان کی سطح پہ, ان کے پاس سارا پتہ ہے ان کو کہ یہاں پہ غیر نمائندہ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک, اب دیکھیے جنیوا میں ہر سال ایک کنونشن ہوتا ہے, وہاں تمام ملکوں کے نمائندگان آتے ہیں, جہاں ٹریڈ یونین نہیں ہے وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں, تو وہاں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ مزدوروں کے حوالے سے. تو حکومت پاکستان جو ہے وہ چونکہ ریکٹیفائی کیے ہوئے اس نے ILO کے کنونشن, وہ بھی جاتے ہیں, منسٹری اور منسٹر صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں, وفاقی سیکرٹری بھی جاتا ہے, اور بھی بہت سارے جاتے ہیں سرکار کے پیسوں. تو وہاں جو جا کے نمائندگی کرتا ہے, آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, یہ میں اور ریکارڈ بات کروں, وہ کسی ادارے میں کام نہیں کرتا, کسی یونین کا ممبر نہیں تھا, اور وہ گورننگ باڈی کا ممبر رہا, اور وہ آنر ضرور ہے, امپلائر ضرور ہے کہ 3 سے 4 پراپرٹیوں کا مالک ہے جو اس نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. تو اب بتائیے کہ ہم نے سچ کی جب بات کی کہ جی وہاں کوئی ریئل نمائندہ ہو, جو بھی آپ سمجھتے ہیں جو فیڈریشن ورکروں کے لیے کام کرتے جن کے ساتھ ورکرز ہیں, تو ہماری بات نہیں سنی گئی. اب یہ چونکہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں, جب تک منسٹری HR میرٹ پہ نہیں چلے گی اور صحیح لوگوں کو نمائندگی نہیں ملے گی. اب بورڈ ہیں, ورکر ویلفیئر بورڈ ہیں, منیمم ویجز بورڈ ہیں, جہاں پہ ہم نے یہ سوال اٹھانا ہے کہ مزدور کی اجرت بہت کم ہے 40,000. اب وہاں پہ نمائندگی کون کرتے ہیں؟ جو مزدور نہیں ہیں, جو مزدوری. اچھا وہ بورڈ میں ہے, یہ مطلب قانون ہے. اچھا اسی طرح ورکر ویلفیئر فنڈ ہے, اس کا تو آج کل پنجاب کے اندر اتنا شور ہے کہ پنجاب والوں نے وہ جو ورکر ویلفیئر فنڈ تھا اس میں ہمارے صنعتی کارکن جو تھے, مزدور تھے, انہی کا پیسہ ہوتا ہے, اس پہ ان کے بچے کوالیفیکیشن حاصل کر, تعلیم حاصل کر, وہ بھی انہوں نے وہاں کہہ دیا کہ 80% جو مارک لے گا. پہلے یہ کوئی پابند نہیں, سب لوگ جو تھے ان کے اخراجات چونکہ ورکر ویلفیئر فنڈ سے ادا کیے جاتے تھے, اب وہ ختم کر دیا. اب وہاں کا مزدور چیخ رہا ہے, لیکن دیکھیے وہاں جو ورکر ویلفیئر بورڈ ہے اس کے اندر جو نمائندہ ہے پنجاب میں, اس کا کسی ٹریڈ یونین سے تعلق نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جاتا ہے. ہمارے وہ بچوں کی جگہ, ہم نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیے یہ کب تک, ہمیں جانا ہے دنیا سے بھی, ہمیں حساب دینا ہے کہ ہم ان محنت کشوں کا, عظیم محنت کشوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں, ان کے نام پہ ہم بیرون ملک جاتے ہیں, ہم وہاں سے پاؤنڈ اور ڈالر لیتے ہیں, TADA لیتے ہیں, مختلف ممالک کی سیر کرتے ہیں. ان کے لیے کبھی آواز اٹھا دو, کوئی نہیں اٹھاتا. وہ تب اٹھائیں گے جو متاثرہ فریق, یعنی جو ریئل کارکن جائے گا وہ اٹھائے گا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. تو یہ منسٹری, میں منسٹر صاحب سے پھر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آج عالمی مزدوروں کا ڈے, اس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ اگر جو میں کہہ رہا ہوں یہ حقائق ہیں تو خدا کے لیے تو پھر انصاف کیجئے. جو نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو بورڈوں کے اندر بھی ورکر ویلفیئر بورڈ ہو, منیمم ویجز بورڈ ہو, اور ہمارے EOB بورڈ کے اندر ان کو دیجئے. ان کو نہ دیجئے جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آتے ہیں TADA لیتے ہیں اور آپ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. اور دوسری بات, یہ ورکر کا پیسہ ہے, یہ صنعتی کارکن کا پیسہ ہے, اس کو کبھی سیلاب زدگان کو بانٹتے نظر آتے ہو, کبھی کہیں پہ نظر آتے ہو. لوگ سمجھتے ہیں شاید آپ اپنی طرف سے کریں, ضرور کیجیے, ان کی مدد ہونی چاہیے, لیکن ان غریب مزدوروں کے پیسے سے نہیں ہونی چاہیے. وہ پیسہ ان کے بچوں کے لیے, ان کی جو وڈو ہے ان کے لیے, میرج گرانٹ کے لیے یہ ہے, وہ اسی پہ خرچ ہونا چاہیے. اور ریئل نمائندے آپ آج لے آئے تو یہ بہتری کی طرف چلے جائے گا کام. بہت شکریہ چوہدری صاحب, آپ کے ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ. لیکن افسوس ہوا آپ کی ساری گفتگو سن کے کہ پاکستان میں ورکر کو آج بھی وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو شکاگو کے ورکرز نے 1886 میں حاصل کر کے دیے تھے اپنے ورکرز کو. CDA کی حد تک آپ نے کچھ اچیومنٹس بتائیں, لیکن دکھ کی بات ہے کہ CDA کے پاس سڑکوں کی صفائی کے لیے مشینری نہیں ہے. جو ہمارا سینیٹری ورکر ہے اس کے وہ 8 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہا ہے, اس کے آورز ہی مقرر نہیں ہے. اور آپ نے بتایا کہ 20 سے 25 لوگ جانے دے چکے ہیں اور ان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, ان کے بچے بے یار و مددگار ہیں. جو لوگ اس میں کنفرم امپلائی نہیں ہوتے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات آپ نے یہ بتائی کہ اب الاؤنسز کے اوپر کٹ لگ رہا ہے, آپ کے پرامن احتجاج کو کوئی ویٹیج نہیں دیا جاتا, کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ CBA یونین سے پوچھا ہی نہیں جاتا. اور پھر جو آپ نے آخر میں جو بتایا کہ پاکستان میں صرف منسٹریز نہیں, WWF اور WWB جو ہیں ورکر ویلفیئر بورڈ, ان کے اندر نہ صرف یہ کہ حقیقی ورکرز کی نمائندگی نہیں ہے بلکہ ILO جیسے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ان غیر نمائندہ تنظیموں کو ایفیلیٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ 2 درجن بھر تنظیمیں ہیں, جبکہ 300 سے زیادہ
تنظیموں کی جو باڈی ہے اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ورکر ہے اس کی جو ایک سٹرگل کی کا جو سفر ہے وہ ابھی بہت طویل ہے. یہ جو معاشرتی ناہمواری ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں دہاڑی دار مزدور کے حصے میں آج بھی نظر آتی ہے. لیبر ڈے پہ بھی جو ہے انہیں کام کرنا پڑتا ہے، اور جس دن کسی وجہ سے انہیں مزدوری نہیں ملتی وہ اور ان کے بچے فاقے کاٹتے ہیں. آج بھی ان کی ویجز اتنی کم ہیں کہ وہ صرف کھانے کو بھی انشور نہیں کر سکتے اپنے اور اپنے خاندان کے. دہاڑی دار مزدور کو اتنے کم پیسے اجرت دی جا رہی ہے. تمام ادارے موجود ہونے کے باوجود، تمام طرح کی یونینز ہونے کے باوجود، ورکر کے حالات جو ہیں وہ پاکستان میں ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے. تو اسی تلخ جو بات ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا جو واقعی میں اس ساری صورتحال کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں. اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. مجھے بڑا افسوس ہے کہ سی ڈی اے جیسا ادارہ اپنے سینیٹری ورکر کو جھاڑو نہیں لے کے دیتا، 100 روپیہ دیتا ہے، اور وہ 300-400 کا جھاڑو جو ہے وہ سینیٹری ورکر نے خود اپنے لیے جو ہے وہ ارینج کرنا ہے. کاش کہ پاکستان میں ورکر کے حالات بدلیں، دہاڑی دار مزدور کے حالات بدلیں، اور اس کی ابتدا سی ڈی اے کے اس سٹاف سے ہو جن کے ڈیوٹی ٹائمنگز نہیں ہیں، جن کو جو ہے وسائل مہیا نہیں کیے جاتے. ہمارے یہی سینیٹری ورکر گٹر کے اندر بھی اتر کے جان دے دیتے ہیں. ان کے پاس ماسک نہیں ہوتا. پہلی تو بات ہے مشینری ہونی چاہیے، اس میں بھی یہ جانے دیتے ہیں. روڈ کے کنارے صفائی میں بھی جان دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بچے جو ہیں وہ میزریز کے اندر لائف گزارتے ہیں، اسکول نہیں جا سکتے، پڑھ نہیں سکتے، اور وہ بھی دہاڑی دار مزدوری ہوتے ہیں. کاش کہ ہم اسٹرگل کرنے والے لوگوں کو محنت، جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ سماج میں جرائم پیشہ لوگ کیوں ہیں، مانگنے والے کیوں ہیں، تو کاش کہ ہم اپنے اسٹرگل کرنے والے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. کاش کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ریڑھی لگانے والے جو لوگ ہیں، ویٹرز ہیں، اسی طرح بے شمار لوگ ہیں، ان کی ہم جتنی زیادہ ہیلپ ہو سکے وہ کریں، تاکہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم انہیں جو ہے پاکستان میں امپاور کریں. ہماری ورکر کے لیے دعا بھی ہے. میں خود بھی مزدوروں کی اولاد ہوں، ہمارے آباء و اجداد نے مزدوریاں کی ہیں، اور مزدور کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ دھڑکتا بھی ہے. ہماری دعا ہے، ہم اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے، لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ ارباب اختیار بھی ان دہاڑی دار مزدوروں کو، اداروں کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کو، اور پاکستان بھر کے محنت کشوں کے حقوق کے لیے متوجہ ہوں. اور اگر وہ متوجہ نہیں ہوں گے تو خدا نخواستہ یہ ورکر اگر باہر نکلیں گے تو پھر جو حقوق لینے کا سلسلہ ہے وہ کہیں شکاگو کے ان ورکروں کی یاد تازہ نہ کرے جنہوں نے اپنے خون دیے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو سرخ جھنڈی اسی لیے علامت ہے کہ وہ خون آلود قمیض تھی ایک ورکر کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے ان ورکروں کے ساتھ اس عزم کے ساتھ ہم آج منائیں گے کہ آج پاکستان کے ورکر کو جو حقوق نہیں ہیں، ہم سب اپنے دائرہ اختیار کے اندر ان ورکروں کے حقوق دلانے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. چوئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ٹاک شاک کا آج کا پروگرام دیکھ کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ ہمیں اس حوالے سے کوئی مزید معلومات دینا چاہتے ہوں تو ٹاک شاک 777 پہ ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی چوئی صاحب، بہت شکریہ.